अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूर वाचिंग दस्तक और मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, यूँ तो आज ईद का दूसरा रोज़ा है, लेकिन एक वादी ऐसी भी है जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, जहां पर इस ईद को और इस क़ुरबानी को जहां दीगर उम्मत मुस्लिमा जो कि सुन्नत इब्राहिमी के अमल में उसे अदा करने में, उसे परफॉर्म करने में मसरूफ़ है, तो वहीं एक ऐसी वादी है जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जो कि क़ुरबानी ना सिर्फ आज दे रही है बल्कि गुज़श्ता 70 सालों से वो क़ुरबानी देती हुई आई है। और जहाँ तक बात की जा रही है क़ुरबानी, आज़ादी इज़हार राय सल्ब होने की क़ुरबानी, उनके अपने हकूक़ सल्ब होने की क़ुरबानी, जो कि मकबूजा कश्मीर के अवाम, कश्मीरी माएँ, कश्मीरी बहनें देती रही हैं, अब तक देते हुए आए हैं, और जिनकी नज़रें सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पे जमी हुई हैं, जिन्हें उम्मीदें इस वक्त पाकिस्तान से है। पाकिस्तान हर लेवल पर, हर प्लेटफॉर्म पर ये कोशिश कर रहा है, करता रहेगा, और पाकिस्तान ने एक ही नारा लगाया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसी राह पर गामजन है कि कश्मीर को पाकिस्तान बनाकर रहेगा। तो जहां पर पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वहीं गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जब उनकी और सदर आज़ाद कश्मीर जनाब मसूद खान साहब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और कल भी देखने में आ रहा है कि चूँकि पाकिस्तान यौम आज़ादी यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाएगा, और साथ साथ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर में मौजूद होंगे, दीगर वफाकी वज़रा भी उनके हमरा मौजूद होंगे, और ना सिर्फ ये बल्कि ये सिर्फ हुक्मरानों की जानिब से स्टैंस नहीं है, बल्कि अवाम भी कश्मीरी रियासत के परचम इस वक्त ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। और इस वक्त तमाम अगर बात की जाए स्पेशली अगर पाकिस्तानियों की, उम्मत मुस्लिमा की, तो कश्मीरी अवाम जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा की जानिब देख रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो वहीं कुछ दीगर इंटरनेशनल फोरम्स की तरफ से भी देखने में ये आ रहा है कि गुज़श्ता रोज़ी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से अपना ट्वीट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जिस तर्ज की सियासत पे कायम है, वो दरअसल हिटलर का वो रवैया है जो उसने अपनाया था, और इस बात में कोई शक नहीं है। मोदी की इन जारहाना हरकत पर, जारहाना रवैयों पर इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल उसी तर्ज की सियासत पे कायम है, लेकिन देखना यह है कि आखिर वो जारहाना रवैया कब तक कायम रहता है, क्योंकि कश्मीर पर आप आर्टिकल 370 ख़त्म करके शायद वहाँ पर काबिज़ ज़रूर हो सकते हैं मकबूजा कश्मीर में, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों के दिलों में, कश्मीरी माओ बहनों के दिलों में आप जगह नहीं बना सकते। इस बात को भारत वाज़ेह तौर पर जानता है, और यही वजह है कि अभी ही अगर मैं बात करूँ, अभी का वाक़या है कि जालसाजी मोदी की एक और सामने आई है, जाली झड़प दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये वो मेरा ख्याल है कि मामूली हथकंडे हैं जो कि पाकिस्तान को शायद एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि भारत इस के रवैया अपनाता रहेगा, क्योंकि जब बात और आपके इख्तियार में कुछ ना हो तो शायद यही तरीक़ाकार रह जाता है कि इस तरीके से जारहाना रवैया अपनाया जाए, और शायद जालसाजी के तौर पर ही अपना मुद्दा जो कि गलत है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कि गलत है, वो आलमी दुनिया में लाने की कोशिश की जाए ताकि उसे सही समझाया जाए। लेकिन जब आलमी मीडिया भी उस बात को गलत साबित करने के लिए आगे है, आलमी मीडिया भी इस बात को, इस तमाम तरक़ाइक़ को गलत साबित कर चुका है, बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि मकबूजा कश्मीर में ही जो भयानक दास्तानें सामने आ रही हैं, सिविल सोसाइटी, कश्मीर की सिविल सोसाइटी की अलायंस की रिपोर्ट है, टोटल 560 पेजेस हैं जिस पर मुश्तमिल है वो ये रिपोर्ट, और कुछ दीगर भी भारत ने किन जारहाना रवैया इख्तियार किया हुआ है इस वक्त कश्मीरियों के साथ, वो रिपोर्ट उसका मुंह बोलता सबूत है, बता रही है, दिखा रही है कि क्या अज़ाइम है, भारतीय अज़ाइम है जो कि बेनकाब कर चुका है इस वक्त अगर आलमी मीडिया की बात की जा रही है। लेकिन देखना ये भी है कि बारहा हम इस मुद्दे को डिस्कस करते भी रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान की तो अपनी काविशें, कोशिशें बहुत हैं, पाकिस्तान चाह रहा है कि सलामती कौंसिल तक इस मामले को जो है वो बिल्कुल ले जाया जाए, इस मुकदमे को लड़ा जाए, और मुकदमा लड़ भी रहा है पाकिस्तान। इस हवाले से भी कुछ इनिशिएटिव्स भी सामने आ रहे हैं। चीन का एक बहुत अच्छा, चीन की जानिब से भी इक़दाम सामने आया है। ईरान जो कि अगर बात की जाए तो ईरान की जानिब से भी इस वक्त जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और इस इम्पॉर्टेंट मामले पर, वो भी काबिल गौर है। लेकिन देखना यह है कि क्या दीगर उम्मत मुस्लिमा
میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, سلامتی کونسل کے اندر میں آتے ہیں مستقل اراکین, کیا ان کی جانب سے بھی کیا وہی تعاون ایکسپیکٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ اس وقت کشمیریوں کی نظریں صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے ہے, ان کی حق کی لڑائی صرف اور صرف ان کے لیے ہے, وہ لڑ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, نہ صرف پاکستان کی طرف بلکہ پوری امت مسلمہ کی جانب وہ دیکھ رہے ہیں. گزشتہ روز جب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ان کی جانب سے فرمائی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ انڈائریکٹ وے میں وہ اس بات کو کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ کچھ دیگر ایسے امت مسلمہ اور کچھ ایسے ممالک ہیں, مسلم ممالک, جن کی جانب سے اگر وہ تعاون نہیں پایا جا رہا, وجہ ہے تجارتی مفادات آڑے آ رہے ہیں. لیکن اس پر ذرا تفصیلاً بات کریں گے, ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا. آخر وہ کیا دیگر مفادات ہیں جو کہ, اور وہ تعاون ہے جو کہ پاکستان کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور اب پاکستان کیا کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے, مزید آگے کیا حکمت عملی ہے, کیا اسٹریٹجیز ہیں جو اپنائی جائے گی, اس پر تفصیلاً بات کریں گے آج کے پروگرام میں. لیکن یہاں شامل کریں گے ایک بریک. اسٹے وتھ اس, یو آر واچنگ دستک. ویلکم بیک ناظرین. تو جس طریقے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گزشتہ روز ہی شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس ہولڈ کی جاتی ہے جس میں بہت سارے نکات ان کی جانب سے رکھے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی سازگار ماحول میں ہیں, اس وقت پاکستان کے پاس ڈیفینیٹلی بہت سارے چیلنجز ہیں, اور کچھ بیسک چیلنجز جو انڈائریکٹلی انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں. پہلے پینل کا تعارف کرواؤں گی اور سنواؤں گی کہ شاہ محمود قریشی کا سوال سے کیا کہنا ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اینالسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو سے, بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. اور ایک اہم موضوع آج کا ڈیفینیٹلی اس حوالے سے کہ پاکستان when it's going towards and seeing towards سلامتی کونسل, تو اس میں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جب کل ایک پریس کانفرنس ہولڈ کرتے ہیں تو وہ ان انڈائریکٹ وے میں وہ کیا چیلنجز ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں امت مسلمہ کے محافظوں کے حوالے سے, کیا تعاون ہے جو پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اگر وہ نہیں مل رہا اس کا بھی ایک ریزن وہ بتاتے ہیں. پہلے سنوائیے گا وہ کیا کہتے ہیں. اشارتاً کہہ دیا 1 ارب کی مارکیٹ ہے, اور یہاں اس خطے میں آپ نے ایک ری الائنمنٹ دیکھی ہے, دیکھی ہے نا آپ نے, میرا آپ اشارہ سمجھ گئے. ایک نئی ری الائنمنٹ ہے, 1 ارب کی مارکیٹ ہے, بہت سے لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں. ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں, بھائی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں وہاں, ان کے مفادات ہیں وہاں. تو میں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ یہ آج کا ہے, یہ پچھلے 5 اگست سے شروع ہوا ہے, یہ تو 7 دہائیوں سے ہے. سو بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, شاید یہی وہ پہلو ہے جسے شاہ محمود قریشی صاحب نے اینڈ میں آپ نے سنا, ملاحظہ کیا, انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ 5 اگست سے شروع ہونے والا مسئلہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل فورم پر 70 سالوں سے اٹھایا جانے والا مسئلہ ہے. اگر اس میں جواب نہیں آ رہا تو اس کا بھی وہ جواب دے دیا انہوں نے کہ کیا مفادات ہیں جو آڑے آ رہے ہیں. دیکھیں, بڑی ہی کلیئر بات ہے کہ ملکوں کے بھی مفادات ہیں اور عالم اسلام میں بالکل یونٹی نہیں ہے. اور مثال آپ کے سامنے ہے, میرے خیال میں کل کے آپ نے پیپر میں دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے $75 بلین کی پیٹرو کیمیکل ریلائنس شماؤں کی ہے, ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے. یہ مفادات ہیں جس کی وجہ سے عالم اسلام آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہر جگہ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, اور یہ صرف یہ ہمارے بڑے امیر ملک مڈل ایسٹرنز جن کے ذاتی مفادات ہیں, پرسنل اکاؤنٹس ہیں, اور جس کی ان کو فکر رہتی ہے. چاہے آپ عراق کی بات کر لیں, آپ کے سامنے واٹ ہیپن ٹو عراق, دین آپ کے سامنے لیبیا, دین سیریا, یمن, افغانستان, اینڈ دین کشمیر. سو جب ہم اپنے یونٹی نہیں کریں گے, پھر ہم اتنی ہمارے میں فائٹنگ پاور جو باقی ملک ہیں ان کے پاس نہیں ہے. 41 اسلامک ملکوں کی آپ نے فوج بنائی ہوئی ہے سعودی عرب میں, جنرل رحیل شریف ان کے کمانڈر ہیں. وہ کس لیے آپ نے بنائی ہے؟ ایٹ لیسٹ اسٹینڈ اینڈ شو سم سولیڈیرٹی ود دا مسلم کمیونٹی ان کشمیر کے ساتھ, وہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں. اس موقع پر آپ کو کس نے, پاکستان جب سعودی عرب کی پرابلم ہوتی ہے پاکستان کہتا ہے جی ہمارے ٹو فادر ہیں, حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت
بچہ بچہ پاکستانی جو ہے وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہے. بالکل اسی طرح ہر جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. پیس کیپنگ میں دنیا میں ہم اپنے دیکھیں کتنے ٹرپس کو بھیجتے ہیں. اور شاید حارث سوا صاحب یہی امید تھی پاکستان کو اب بھی، کیونکہ گزشتہ روز کے بیان سے قبل اگر کچھ پہلے کے بیانات اٹھائے جائیں 5 اگست کے بعد کے، تو بارہا شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلم امہ کی جانب، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تعاون. لیکن اب جیسے جیسے ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ شاید وہ ایک ایکسپیکٹیشن لیول کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہم جہاں 100% آف کوآپریشن ایکسپیکٹ کرتے تھے، اب ہم اس بات کو ڈکلیئر بھی کریں، جس کی مثال گزشتہ روز کی پریس کانفرنس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ پھر آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اسرائیل کو دیکھیں، تمام مڈل ایسٹ کنٹری نے ان سے روابط قائم کیے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں. اور اوپر سے ہم کہتے رہیں گے جی کہ اسرائیل جو بڑا ظلم کر رہا ہے اور پیلسٹینینز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب بات کرتے ہیں. ہماری اسرائیل سے کوئی دشمنی نہیں ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو. اٹ از اونلی پیلسٹائن کے ایشو کی وجہ سے، بٹ وی آر اسٹل ٹیکنگ اے جسٹ اسٹینڈ فار پیلسٹینینز. اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو تمام مسلمان ملکوں کو یک زبان ہو کے ایٹ لیسٹ آپ کو مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دینی چاہیے، جو وہ بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ آپ نے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کی آپ نے اسٹیٹمنٹ، جو ان کے سفارتکار تھے انڈیا میں، انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا انٹرنل ایشو ہے. اٹ از ویری ڈس اپوائنٹنگ، بٹ دا اونلی تھنگ از I personally feel we have to stand on our own feet. حالانکہ آپ کی یہی بات نا حارث نواز صاحب کہ اس وقت جو معیشت کی کنڈیشن پاکستان کی ہے، پاکستان کو اس سے پہلے بھی جو معیشت کی کنڈیشن رہی ہے، ریلیجیس سینٹیمنٹس کو بیچ میں نہ لاتے ہوئے جو اسرائیل کی جس طریقے سے آپ نے بات کی، پاکستان بات کر سکتا تھا، پاکستان اپنے آپ کو انڈیویجولی کیٹیگرائز کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ وہاں پر آواز اٹھائی ہے جہاں ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ ہونے کی بات آئی ہے. جی، تو اس لیے اب میرے خیال میں ہمیں بڑی کلیئر ہے ہمارے ساتھ کون ہے. اٹس اونلی چائنا، اینڈ آپ کے ساتھ سیکنڈ کنٹری از ٹرکی، جو ہمیشہ ہمارے ٹرسٹڈ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں بہت. لیکن آپ کو خود اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تو دنیا آپ کو سپورٹ کرے گی. وین دے نو کہ یو آر ویک اکنامیکلی، یو کانٹ اسٹینڈ اگینسٹ اگریشن، پھر وہ آپ کو ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. تو ایک تو انڈیا کو یہ بڑا کلیئر، حالانکہ انڈیا کو بہت کلیئر پتہ ہے. جی، انڈین پرائم منسٹر جو ایک دہشت گرد ہندوتوا کا پرچار کرنے والا ایکسٹریمسٹ پرائم منسٹر ہے، اور وہ اس کے ہاتھ آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے، چاہے وہ گجرات ہو چاہے کشمیر ہو، اور وہ اینٹی مسلمان اینٹی کشمیری ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اور ان کی فوج کو بڑا کلیئر پتہ ہے کہ واٹ از پاکستان ملٹری اینڈ واٹ از پاکستان نیشن. یہ بڑا کلیئر ہے ان کو. سیکنڈ، دے نو کہ پاکستان آرمی جو بیٹل ہارڈنڈ ہے، فلی ٹرینڈ ہے، دے ہیو ٹرسٹ ان دی لیڈرشپ. آن دا کانٹری انڈین آرمی کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف نہتے عورتوں، بچے، بوڑھے کشمیریوں کو شہید کر سکتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اس وقت موقع ہے، اکنامکلی کمزور ہیں، آج سے 5 سال کے بعد سی پیک بن جائے گا، اکنامکلی ہم ترقی کر لیں گے. جیو اسٹریٹک لوکیشن ہماری ایسی ہے کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے فیصلے کریں گے. اس سے پہلے، اور اس میں اٹس ناٹ اونلی انڈین، یہ بالکل اس لائن پہ چل رہا ہے جو کہ اسرائیل کا نتنیاہو اور جرمنی کا جو تھا ہٹلر، یہ اس لائن پہ چل رہے ہیں. نریندر مودی نے اور نتنیاہو نے فیصلہ کیا کہ جیسے پیلسٹائن کو انہوں نے دبایا، لیکن انڈیا کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پیلسٹین میں ملٹری کنٹریز بہت ملیٹریلی بہت کمزور ہیں. پاکستان از اے نیوکلیر کنٹری. پاکستان فوج جو ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے. ہم نے اپنے ملک سے ایکسٹریمزم سنگل ہینڈڈ پروفیشنل طریقے سے ختم کیا ہے، جو 51 کنٹریز کولیشن ٹروپس کی افغانستان میں نہیں کر سکے. دنیا کے لوگ اب ہمیں بار بار ٹریننگ کے لیے لوگ بھیجتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ انڈیا بھول جائے. انڈیا نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، انڈیا نے ہسٹوریکل مسٹیک کی ہے کہ جو اس نے کشمیر میں یہ حرکت کی ہے. آپ کبھی کسی کی آزادی کو فورس سے دبا نہیں سکتے. اور اب یہ انڈیجنس موو اتنی اسٹرانگ ہوگی، جو برہان وانی نے ایک آگ لگا، ایک آزادی کی روح پھونک دی تھی، اب وہ شمع روشن ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ آئی سی انڈیا بینگ ڈس انٹیگریٹڈ. کشمیر میں کشمیری اس کو ماریں گے. 25 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے بہت لوگ کشمیر میں آئیں گے، وہ بھی پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خالستان کی تحریک شروع ہوگی، ناگاز، میزوز، اسامیز، اور 15 سے 16 اسٹیٹس میں جو ان کے ویسٹرن سائڈ پر ہیں
وہاں پر انسلائٹ موومنٹ چل رہی ہیں, ماؤ موومنٹ چل رہی ہیں. یہ سب مل کے اگر سوویت یونین اتنی بڑی فوج کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے تو انڈیا از نتھنگ, جس کی فوج ہے ہی انٹرینڈ. اس لیے مجھے تو پھر کس قسم کی خوش فہمی میں ہے حارث نواز صاحب؟ یہ صرف یہ ایک اس کا روگ انسان ہے, یہ نہایت ہی صرف ایک سوچ رکھنے والا ہندو ہے جس کا صرف کام ہے کہ مسلمانوں کو مارنا, اور یہ انڈیا کو لے کے ڈوبے گا. یہ میری آج پریڈکشن آپ یاد رکھیے گا. اور پھر وہی ہم جو بڑے دن سے بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کوئی نہ کوئی اسٹیج ڈرامہ کرے گا, اس لیے کہ وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے. کشمیریوں کی آواز, کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو وہاں پر بلیک آؤٹ کیا گیا, اب دنیا میں آواز آنی شروع ہو گئی ہے. فورن میڈیا میں, ہیومن رائٹس کمیشن, کچھ ملکوں کا اور آرگنائزیشن کا ضمیر جاگ رہا ہے, اور اس کی اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے. چاہے آپ ٹویٹ دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں. ابھی یہ جو جعلی جھڑپ کا بھی مظاہرہ کیا گیا ان کی جانب سے, یہ تو وہ ہتھ کنڈے ہیں جو میرے خیال ہے کہ بہت ہی شاید ان کی جانب سے مضحکہ خیز ہیں لیکن اپنائے جا رہے ہیں. چونکہ وہی بات ہے نا کہ عالمی میڈیا اس وقت پورٹری کر رہا ہے بڑے اچھے سے کہ اس وقت پاکستان کا نظریہ کیا ہے, اور بھارت کو غلط ہی کنڈیم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. جی, اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ پیس کا پیغام دیا. پرائم منسٹر نے جب ٹیک اوور کیا, کہا کہ ہم ایک سٹیپ لیں گے, تو ہم انڈیا ایک سٹیپ لیں, ہم 2 سٹیپ لیں گے. پھر ان کا جب 27 فیبروری کا انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے کس طریقے سے پیسفل طریقے سے, ہم نے کوئی اگریشن نہیں کیا, ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ کی, ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے, پائلٹ کو واپس کر دیا. اگین بھی شو, لیکن یہ ہندو جو قوم ہے نا, اور یہ ہندو جو لیڈر ہے, ان کی ایک بڑی پرابلم ہے. ان کو جب آپ ان سے نرمی کرو گے یہ آپ کے سر پہ چڑھائی کریں گے. جس وقت ان کے سر پہ ڈنڈا مارو گے یہ رام رام کریں گے. ان کا علاج یہ ہے. اس لیے اب یہ ہم نے اسی لیے آج شامل قریشی صاحب نے بات کی, بتا دی, اور پھر ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کی یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے یہ اسٹیج ڈرامہ پکڑ لیا. اور یہ میں بڑے سے کہہ رہا ہوں, یہ چاہے اوڑی کا انسیڈنٹ ہو یا پٹھان کوٹ ہو یا پلوامہ ہو, یہ اسٹیج ڈرامہ اور کریں گے. پاکستان آرمی کو بلیم کریں گے, پھر یہ دنیا کا ٹینشن ڈائیورٹ کریں گے کشمیر سے. دیکھیں جی پاکستان نے یہ کر دیا, بٹ وی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن اگین. اینڈ دین کور کمانڈر کانفرنس نے, آرمی چیف نے بھی کہا کہ پاکستان آرمی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو انشور کہ ان کی, اور اس بات کی پریڈکشن وزیر اعظم نے بھی کہی تھی, یہ پلوامہ کی طرز کا ایک اور حملہ بھی کر سکتا ہے بھارت. تو یہ اس کے بعد ہم نے یہ ان کو وارننگ دے دی ہے. سیکنڈ, پاکستان کی مسلح افواج فلی الرٹ ہیں 24 آورز, ایئر فورس, نیوی اینڈ گراؤنڈ فورسز, دے آر آل پریپیئرڈ. انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ وہ بارڈر تو کراس کر نہیں سکتے, کراس کریں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی. اپنی فوجیوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے چھوٹے بچے ہیں, مجھے ایویکویٹ کر دو, یہ نہیں کرتے, وہ فوجی ان کے مر جاتے ہیں. یہ ان کے ٹروپس کا حال ہے. سوشل میڈیا بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. اس لیے اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ دیکھیں کشمیر کی آواز کون ہے. کشمیر کی آواز پاکستان ہے. پاکستان ہے بالکل. کشمیر کے جب عورت, بوڑھا, جب بچہ کو شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں اس کو دفن کرتے ہیں. اس لیے اس وقت وہ کٹ آف ہے دنیا سے. تو ہم نے یہ جھنڈا لے کے چلنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں بہت اچھی اوفینسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ہمارے ڈیلیگیشن ابھی تک نہیں گئے. آئی تھنک وی شوڈ سینڈ آر ڈیلیگیشنز ٹو امپورٹنٹ کنٹریز جو مسلمان ملک ہیں. چائنا, رشیا میں جانے کی ضرورت ہے. ان کو ہم یہ بتائیں کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. اگر کشمیر میں آگ لگتی ہے تو اس کی آگ کی لپیٹ میں ہمارے خطے میں کون کون سے ملک آئیں گے. بالکل. یہ حارث نواز صاحب جس طریقے سے بھی آپ نے بات کی کہ وی شوڈ ہیو بین سینڈنگ اوور ڈیلیگیشنز ٹو دیگر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, کیا جو شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے ہیں کہ تجارتی مفادات آڑے آ سکتے ہیں, وہی وجہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اوائڈ بھی کر رہے ہیں کہ نیگوسیشن یا ہمیں واقعی اس طرف جانا چاہیے, بیکاز وی آر ایکسپیکٹنگ کہ واٹس گوئنگ ٹو بی, بٹ اسٹل اٹس لائک کہ ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے کہ یہ آپشن بھی دینا چاہیے اور ڈائلاگس کی بات کرنی چاہیے. لیکن پوائنٹس از کہ وٹ ایور ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں, بٹ پاکستان ہیز ٹو میک آل آؤٹ ایفرٹس. ہمیں جا کے ان کو بتانا ہے, اگر وہ اوپنلی کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ دے کین پٹ دا پریشر آن انڈیا کہ آپ کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو آپ بند کرا سکتے ہیں, باقی تو بعد میں چلتا رہے گا. یونائٹڈ نیشن میں جو بھی ہوتا ہے آپ یہ تو بند کرائیں. جس طریقے سے وہاں بلیک آؤٹ ہے ایک ہفتے سے, جس سے کرفیو لگا ہوا ہے, چھوٹے بچے ہیں, ان کو دودھ کی ضرورت ہے, روزگار زندگی ہر چیز کی ختم ہوئی ہے. دنیا جو بچے اسٹوڈنٹ انڈیا میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے ان کا کٹ آف ہوا ہے, وہ وہاں نہیں جا سکتے ہیں. تو کہیں تو ہیومینٹیرین گراؤنڈز ہیں. تو جو اسٹریٹ بانڈنگ ہے حارث نواز صاحب, وہ اسٹریٹ بانڈنگ کے تناظر میں رہتے ہوئے وہ
کون سا اور دیگر آسپیکٹس ہیں پریشر کے طور پر جو کہ وہ ممالک استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کے ملک میں انڈیا میں سفارتکار ان کے ہیں, they can tell کہ don't do it, there is a limit we can sustain and keep quiet, otherwise we will have to speak out. یہ اسلام کی بات بھی نہیں, ہیومن رائٹس کی بات ہے. اسی طرح امریکہ جو ہے اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے what all we are doing for American in افغانستان. ہم نے افغانستان میں افغانی طالبان کو دوحہ میں امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بٹھایا, ان کی بات چیت کروائی, 95% ان کے مسائل حل ہو گئے, اب مسودہ تیار ہو رہا ہے جس میں وہ ابھی ایک قسم کا معاہدہ ان کا تیار ہے. پھر پاکستان کے پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ ہم افغان طالبوں کو افغان گورنمنٹ کے ساتھ بٹھائیں گے. ابھی یہ کوشش ہو رہی ہے. ناؤ وی ٹیل امریکنس کہ ہاؤ مچ اٹ ول بی ڈیریلڈ. ہم پوری کوشش کریں گے وہ کنٹینیو رکھیں, بٹ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ بیکاز پاکستان شوڈ سے because of Indian escalation, because of Kashmir problems, Pakistan want to shift their troops from western border to eastern border to augment our defense. حارث نواز صاحب, ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو ثالثی اقتدار کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس پر کہا گیا تھا اب عملی جامہ اسے پہنانے کا اب وقت آ گیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے اور کچھ 2-3 اور بھی ایشوز ہیں, کچھ 2-3 اور بھی جنہیں آج کے پروگرام میں ٹچ کریں گے, ان کا بھی جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی تجزیہ لیں گے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. تو جس طریقے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امت مسلمہ اور ان کے محافظوں کے کچھ ڈیفینیٹلی اگر اف یو آر ٹاکنگ کے کچھ دیگر اسلامی ممالک ہیں جن کی طرف پاکستان دیکھ رہا ہے تو وہ ٹریڈ بینیفٹس بھی ہیں, جس کے کانٹیکس میں گزشتہ روز ہی شاہ محمود قریشی صاحب ایک پریس کانفرنس ہولڈ کرتے ہیں. ایک آسپیکٹ تو ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہنا تھا, ایک سائٹ کیا تھی, انڈائریکٹ وے میں ان کا کس طرف اشارہ تھا, وہ بھی ہم نے آپ کو سنوایا, اس پر بھی بات کی. لیکن اسی پریس کانفرنس میں جب وہ ذکر کرتے ہیں سلامتی کونسل کا اور اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ 5 مستقل اراکین ہیں جن کی طرف سے ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کی جانب سے ریزسٹنس کا سامنا ہو سکتا ہے, اور تعاون ان کی جانب سے جو پاکستان ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں وہ رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں. پہلے ان کا کہنا کیا تھا وہ سنواؤں گے آپ سے اور پھر اسی پر تجزیہ لیں گے. جی. جذبات ابھارنا بہت آسان ہے, مجھے 2 منٹ لگیں گے, میں 35-36 سال سے سیاست کر رہا ہوں, بائیں ہاتھ کا کام ہے. جذبات ابھارنا تو آسان کام ہے, اعتراض کرنا اس سے بھی آسان ہے. لیکن ایک مسئلے کو سمجھ کر آگے لے جانا پیچیدہ ہے. آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے. سیکیورٹی کاؤنسل میں جو P5 ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے. کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware. پاکستانیوں کو, کشمیریوں کو باخبر رہنا چاہیے. تو بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ انہوں نے کہہ دیا ایک بار پھر کہ اب تھوڑا سا پاکستان کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی شک ہے, دوبارہ ریپیٹ کیا انہوں نے کہ کوئی شک نہیں ہے, تو کن ممالک کی جانب سے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ریزسٹنس, کیونکہ انہوں نے سیدھا لفظ یوز کیا ہے کہ رکاوٹ بن سکتا ہے اس عمل میں کوئی بھی. دیکھیں پر 5 ممبرس کی کو ایک مثبت رویہ ہونا چاہیے جب سیکورٹی کونسل کا وہاں پر اجلاس ہوتا ہے, اور P5 میں وی آل نو کہ کون کون سے ملک ہیں. اور آئی تھنک اس میں جو 2 ملک ہو سکتے ہیں جو پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, اٹ کین بی اونلی 1 USA اور مائٹ بھی رشیا. یہ کیونکہ دونوں کے بہت زیادہ اپنے تجارتی انٹرسٹ ہے. رشیا نے بھی انڈیا کی فیور میں کیا ہے, اور حالانکہ رشیا پاکستان سے بہت تعلقات اچھے کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ملک, نہ ہی امریکہ, نہ رشیا, نہ فرانس, اور ایون برطانیہ, تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک دے ول ڈو اٹ. تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ 45 ممبر پارلیمنٹ جو ہے برطانیہ کے, انہوں نے یونائیٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری کو لکھا خط, اور انہوں نے خود سائن کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کانٹ بی ریووکڈ, اور اس کو دوبارہ اس کو چلانا چاہیے. تو اس لیے, لیکن کیونکہ ہمیں بہت ٹرسٹ ہے چائنا کے اوپر, میں اسی لیے بار بار بات کر رہا ہوں کہ رشیا اور چائنا ہمارے 2 خطے میں نیوکلیر ملک ہیں اور دونوں ویٹو پاور رکھتے ہیں. اس لیے پاکستان کو چاہیے تھا کہ چائنا کے ساتھ امیڈیٹلی
کوئی ڈیلیگیشن ہمارا بہت اچھا ویل بیلنسڈ اینڈ کانسٹیٹیوٹ شوڈ ہیو گون ٹو رشیا, اور رشیا کو پوائنٹ آف ویو بتاتے کہ اس سے ان کو کیا فرق پڑ سکتا ہے اگر یہ کے حالات خراب ہوتے ہیں. پھر پاکستان فرسٹ ٹائم از فائر نیوکلیر کنٹری بہیو کر رہے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. ہم نے کبھی بہیو نہیں کیا. آئی تھنک یو ٹو ٹیل کہ ہماری کون سی لائن ہے, اور اگر اس کو اینی بڈی کراسز وی ول نیور ٹالریٹ اینی تھنگ. یہ ہمیں بڑا کلیئر بتانا چاہیے, کیونکہ انڈیا تبھی یہ زبان سمجھے گا جب ہم اس کو کلیئر دو ٹوک الفاظ میں بتائیں گے. یہاں تک کہ جب جنرل ضیاء کے وقت میں انڈیا نے بہت حالات خراب کیے تھے تو انہوں نے انڈیا کو بڑا کلیئر بتایا تھا کہ ہندوستان ایک ہے, ہندوؤں کا ملک ایک ہے, اور اگر کبھی ایسکیلیٹ ہوئی تو ہندو اور ہندوستان ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. مسلمان 58 کنٹریز ہیں, مسلمان ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو بات سمجھانے کی ان کو سمجھ بھی آ گئی تھی, اور ان کے ہاتھ سے کانٹے گر گئے تھے لوگوں کے کھاتے ہوئے. تو یہ چیزیں بتانے کی ہیں. تو یہ جو ڈیلیگیشن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو اپروچ رشیا, تو اس میں تاخیر کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یا تو کیا وجہ ہے, یا کہ وہاں کے امبیسڈر نے کوئی ان کو بتایا کہ وہاں کا کیا موڈ ہے. ادروائز ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. ایون وٹ ایلس دے کین سے لیوکوام آپ کو ریسپشن دیتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, یو شوڈ میک این ایفرٹ. یو ایس اے, برطانیہ, دین آف کورس یورپین یونین اور فرانس, جہاں جو پرماننٹ ممبر ہیں وہاں جانا چاہیے تھا, اور اس کے ساتھ جو باقی ممبرز ہیں وہاں جانا چاہیے تھا. اور ہمیں بڑا کلیئر بتانا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز بھی بہت امبیرسنگ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹرڈ کو, آرٹیکل 47 کو, کہ انڈیا نے جو ہے وہ اس کے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اس لیے ان کو اگر انہوں نے اپنی ایک فورس بنانی ہے جو بنی ہوئی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو, اس لیے بنائی گئی تھی 1945 کے بعد, تو آج وقت ہے کہ دنیا کو ایک خطرے سے نکالنے کے لیے, نیوکلیر فلیش پوائنٹ سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اپنے ریزولوشن پہ ایک بنائے, پاس کرے, جس پہ یہ بتایا جائے کہ یہ ظلم بند کیا جائے, اور اس کو ریووک جو انہوں نے کیا اس کو ختم کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اسٹرانگ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کا ڈیلیگیشن وادی میں جانا چاہیے. وہاں جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے, وہاں کے لوگوں سے ملنا چاہیے, انٹریکشن کرنا چاہیے, بتائیں کہ وہاں کی اسٹوری کیا ہے. اٹس اے ٹوٹل بلیک آؤٹ. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, دا ہول ورلڈ نوز what is happening in Kashmir. Definitely. یہ بلیک آؤٹ سے فرق نہیں پڑتا, they have got a satellites over there. Yes, satellites ہیں, اور آپ رپورٹس دیکھ لیں نا, مطلب جتنا آدمی میڈیا اس چیز کو کور کر رہا ہے, ایوری ون نوز, سب کے سامنے ہے کہ وہاں آج اگر 9th ڈے ہے کرفیو کا تو کیا حالات ہیں وہاں پر کشمیر کے. لیکن حارث سواز صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب میں نے آپ سے اس بات کا یہ کویسچن بھی کیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جانب اشارہ دینے کی کوشش کی گئی, کون سا ملک رکاوٹ بن سکتا ہے, تو یو آلسو نیمڈ یو ایس ایز ویل. سو وائی یو تھنک اٹ کوڈ بی, مطلب واٹس دا ریزن, بیکاز ان کے اپنے پریزیڈنٹ کی جانب سے اگر ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے تو پھر کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ US could be resisting this all the process? دیکھیں, بات یہ ہے کہ امریکہ کو انڈیا کی بہت ضرورت ہے, بہت بڑی تجارتی منڈی ہے, 125 کروڑ کی آبادی ہے یہ, ٹھیک ہے جی. اس لیے نمبر 2 they need a very strong policeman against China. صحیح. نمبر 3 سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے بھی ان کو انڈیا کی ضرورت ہے. نمبر 4 ساؤتھ چائنا سی میں جہاں امریکہ کا اور چائنا کا بہت جھگڑا ہے, وہاں پر بھی انڈین اوشن میں ان کو, عربین سی میں ان کو انڈیا کی ضرورت ہے, ان کی نیوی بہت اسٹرانگ ہے. تو شارٹلی حارث نواز صاحب, جس طریقے سے مودی نے جب بفور ہز الیکشن کیمپین وزیر اعظم شوڈ کانفیڈنس کہ نہیں مودی ول ون دا الیکشن, تو کشمیر پہ بات ہو سکے گی. اس وزٹ کے بعد بہت حد تک یہ اس چیز کو پازیٹیو ڈیفینیٹلی پورٹری کیا بھی جا رہا تھا, کیا بھی جانا چاہیے کہ ثالثی کردار کی پیشکش کی گئی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں ریگریٹ کرنا پڑے گا اس پہ بھی؟ جی بالکل. دیکھیں, ایشو یہ ہے ان کے انڈینس کے, یہ بی جے پی کے الیکشن مینیفیسٹو میں تھا کہ وہ آرٹیکل 370 کو ریووک کریں گے اور 35 کو ختم کریں گے اور انڈیا کے کشمیر کے خلاف اپنے ساتھ کریں گے. تو ہمیں اس ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے تھا. ہم نے کہاں غلطی کی ہے کہ مئی میں الیکشنز ہوئے ہیں, آج تک یہ 3-4 مہینے میں ہمیں پریمپٹ کرنا چاہیے تھا کہ واٹ انڈیا از گوئنگ ٹو ڈو. وی شوڈ ہیو نون اٹ اینڈ وی شوڈ ہیو آلریڈی گون ٹو دیز کنٹریز اینڈ پٹ دیم کہ انڈیا یہ اس کو کرنے سے روکے. روکنا از مچ بیٹر دین
something happens, बिल्कुल। फिर उसको कंट्रोल करना। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान को खदशात थे तो उस पर पहले ही इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से उठा लेने चाहिए थे। वही बात समाद साहब ने भी की कि रोकना किसी भी इस तरह के इक़दाम के होने से बहुत बेहतर है कि उसके रिजल्ट से पहले ही उस बात पर रेजिस्ट किया जाए और कोशिश की जाए। बहरहाल पाकिस्तान अब भी इनिशिएटिव्स ले रहा है, स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की जानिब से अपनाई जा रही है। देखना यह है कि किस हद तक पाकिस्तान उस पर अमल पैरा होता रहेगा, वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जिससे पाकिस्तान हिट करता रहेगा आगे भी। इसी के साथ बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस समाद साहब, आज स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम मौजूद जिस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, हमें अपने तज़ीज़ से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।